अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बैठक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असद बुखारी। आज हम बात करेंगे हमारे नौजवानों के हवाले से, और ख़ास तौर पे वो नौजवान जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और मुख्तलिफ़ मुश्किलात का शिकार हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं असदुल्लाह मसूद साहब। असदुल्लाह मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आज हम इनसे बात करेंगे इनकी ज़िंदगी के हवाले से। असदुल्लाह मसूद साहब के बारे में मैं थोड़ा बताता चलूँ, आप बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात झेल के आए हैं, और हमारे नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे एक मोटिवेशन का जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स इन्होंने हासिल की हैं। असद मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने अपनी तालीम, जो इब्तदाई तालीम है, वो कहाँ से हासिल की? क्या ज़िंदगी के नशीब व फराज रहे तालीम के हवाले से? ख़ास तौर पर तालीम के हवाले से इसी तरह है कि मैंने लाला मूसा से हासिल की, और नवीद सैर स्कूल था एक, उसमें भी अदब के हवाले से काफ़ी फ़रोग रहा। वो बाकायदा रसाला वगैरह पब्लिश करते थे, तो उसमें आर्टिकल और पोइट्री वगैरह जो थी ना, उससे हल्का फुल्का कह लें कि शौक़ तब से शुरू हुआ इस चीज़ का। तब बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ जो है इस चीज़ में खुद ही निखार आता गया। इसकी वजह ये थी, जब मैं जामिया गुजरात में आया तो इधर आने के बाद कुछ ऐसे दोस्त अहबाब मिले जिन्हें शेर व शायरी से शगफ़ था, अफसाना निगारी से, उसके अलावा सफ़र निगारी से। तो इस चीज़ को देखते मेरे में भी वो जो चीज़ थी ना, वो उसको क्या कहते हैं, जो कहीं छुपा बैठा था शायर, हाँ वो सामने आ गया। अच्छा, तो मतलब शायरी का शुरू से कोई इतना ख़ास लगाव नहीं था? मतलब शेर थोड़े बहुत इंसान कहते ही होता है स्टार्ट में, या लेकिन वो यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में आके ज़्यादा शौक पड़ा इस चीज़ का? बेसिकली ना शुरू से मेरी आदत रही थी, जब भी कोई सॉन्ग वगैरह सुनना ना, तो उसको अपनी लाइफ मतलब उससे रिलेट करके ना, तो उसको लिरिक्स चेंज करके गाना। वाह। दोस्तों में बैठ के उनसे रिलेट, उन्हें तंग करने के लिए अक्सर अपने से उसमें उनकी बातें, उनके वाक़यात को ना गाने की सूरत में पेश करता था। तो फिर वो काफ़ी अर्सा चीज़ को छोड़ दिया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पोइट्री को पढ़ना शुरू किया, इसमें अपना शाहिद ज़की साहब का मुतालिया किया, जब उनको पढ़ा तो उसमें एक बड़ी मज़े की बातें और उनका जो अंदाज़े बयां था वो बड़ा मुझे पसंद आया कि उन्होंने कितनी कितनी बड़ी बातों को चंद लाइनों में और चंद मिसरों में जो कैद कर। वाह जी वाह। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मीसम अली आगा की तरफ रुझान हुआ, जमील नाज साहब का मुतालिया किया, तो इस चीज़ का जो है ना शौक़ बढ़ता गया बढ़ता गया। असदुल्लाह मसूद साहब, आपका कोई उस्ताद भी है शायरी में, जैसे आप उस्ताद मानते हो, जिनसे आपने कुछ सीखा हो शायरी के हवाले से? असद भाई, ये आप कह लें कि ये मेरी कमज़ोरी शायद रही है या क्या है, मैं इसको नहीं मतलब समझ पाता। उसकी वजह ये है कि जब मुझे पोइट्री का शौक़ पैदा हुआ तो मैंने लिखना शुरू किया। अब लिखता था, जिन दोस्तों को सुनाता था वो उन्होंने दाद दे देनी, और उन्हें पसंद आना, तख़य्युल पसंद आना, बातें पसंद आनी शायरी की, और उस्ताद कोई है नहीं सच ना। लेकिन इसमें यह है कि जब पता चलता था ना कि फ़लाँ बंदे को पोइट्री के बारे में 4 बातें पता है, फ़लाँ को 8 बातें पता है, और फ़लाँ किताब है इस हवाले से, तो वो जाना लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी से बुक निकालनी और उसे इशू करवा के उसका मुतालिया करना, फिर पोइट से मिलना, उससे थोड़ी डिस्कशन वगैरह करनी, और यकीन करें इसी तरह करके मैंने सीखा। और जब बड़े बड़े शुआरा को मैंने अपना कलाम चेक किया तो उन्होंने कहा इसमें तो कोई गलती नहीं है इस बात से, जो इल्मी अरूज होते हैं, उसके अलावा फिर काफ़िया रदीफ़ का सारा और बैलेंस जो होता है औज़ान, राबित, कुछ कमी थी। उन्होंने कहा कि आप लिखते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो इसमें बेहतरी आ जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के तलबा ने ख़ास तौर पर और फैकल्टी ने, जो यहाँ पे जिन लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ था, उन्होंने शायरी के हवाले से आपको कितना सपोर्ट किया? शायरी के हवाले से तो कह लें कि बहुत सपोर्ट किया। उसमें यह है कि अपने एक नदीम साहब थे, नदीम असलमी साहब, वो माशाल्लाह बुक्स भी लिखते हैं, टीचर थे मेरे अरबिक के। वो कहते होते थे मेरे कैबिन में आ जाया करो और बैठ के पहले जनाब चाय पेश करनी। हालांकि वो टीचर थे मेरे, और मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी बैठ के तख्ती करनी, उन्हें मैंने कुछ बातें बतानी, उन्होंने मुझे कोई बातें बतानी, कभी उन्होंने कोई नात निकाल लेनी, कभी कोई हम निकाल लेनी, उन्होंने कहना कि आओ बैठ के इसकी जो है ना वो तख्ती करते हैं। फिर मैंने भी और उन्होंने भी। फिर उसके अलावा जिधर तक लड़कों की बात है, स्टूडेंट्स की बात है, उसमें उसामा खालिद ने काफ़ी इस चीज़ को सपोर्ट किया स्टार्ट में मुझे। और उसामा खालिद से मैं जब भी कोई मसला होता था इस हवाले से तो कभी मतलब 2-4 बातें उनसे पूछ लिया करता था। आपको मुख्तलिफ शायरों में भी बुलाया जाता है, जैसे मुशायरे यहाँ जमात इस्लामी ने भी यहाँ मुशायरा करवाया, और लास्ट टाइम वहाँ पे भी हुआ, कुछ लाहौर में भी हुआ। मुशायरों में जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, और दाद के हवाले से ख़ास तौर पे नौजवानों को आपकी शायरी समझ आती है?
شروع میں جب میں لکھتا تھا نا تو میں مشکل الفاظ استعمال کرتا تھا، اور ایک میرا شعر ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ دھنکنے لگائی رمل کی صدا، واہ افق سے بھی نغمے اترنے لگے. واہ. تو اب یہ جب میں کسی محفل میں سناتا تھا نا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو میں نے سمجھا کہ شاید الفاظ جو ہیں کافی بھاری ہیں، تو مجھے آسان لفظوں میں جو شاعری کرنی چاہیے. پھر مشاعرہ بھی ایک دو پڑھا، اس میں جو آسان لفظوں میں شاعری ہوتی تھی نا اس پہ داد ملتی تھی. جو مشکل الفاظ ہوتے تھے اس میں شعراء حضرات ہی سب داد دیتے تھے، سامعین جو عام تھے وہ داد نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اب اس سے مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ ہمیں آسان الفاظ میں بڑی اور بھاری باتیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہو. میرا خیال ہے یہی جدت ہے، ورنہ اگر آپ پوئٹری کر رہے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کی پوئٹری کرنے کا کیا فائدہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی بات کے ساتھ ناظرین کچھ آپ سے سننا بھی چاہ رہے ہوں گے کہ آپ کوئی اپنا جو آپ کو ذاتی طور پہ پسند ہو کوئی ہمیں غزل سنائیے. میں پہلے آپ کو دو اشعار سناتا ہوں. بسم اللہ ارشاد. وہ مجھے بہت پسند ہے، اپنے ہی لکھے ہوئے. ماشاء اللہ. وہ اس طرح ہے کہ گر نبھا سکتے نہیں تھے ہم سفر تم بولتے، ماشاء اللہ. گر نبھا سکتے نہیں تھے ہم سفر تم بولتے، دل سنبھالا جا ہی سکتا تھا مگر تم بولتے. واہ واہ. وقت رخصت تم نے چاہا ہی نہیں تھا روکنا، واہ. وقت رخصت تم نے چاہا ہی نہیں تھا روکنا، میں نے لوٹ آنا تھا سر کے بل اگر تم بولتے، میں نے لوٹ آنا تھا سر کے بل اگر تم بولتے. واہ واہ. کوئی غزل بھی سنائیے. یہ تو اشعار تو بہت شاندار ہم نے سنے. غزل سنائیے کیونکہ میری یہ کوشش ہے کہ جتنے زیادہ آپ کو لوگ سن سکیں اور آپ سے آپ کے کلام سے مستفید ہو سکیں زیادہ سے زیادہ لوگ. تو آپ غزل کوئی سنائیے ہمیں جو آپ کی مشہور غزل ہو. غزل میں یہی ہے کہ مجھے نا اکثر اپنے شعر ہی یاد رہتے ہیں، پراپر غزل اکثر بھول جاتے ہیں. اور یہ میں نے اکثر پوئٹ سے سنا، کہتے ہیں یار ایسے ہی مسئلہ ہے، ہم نے اتنا زیادہ کلام لکھ لیا کہ ہمیں خود نہیں یاد رہتا کون سا شعر کدھر لکھا ہے. تو میں نا آپ کو ریسنٹ ایک غزل لکھی تھی تو میں وہ آپ کو سناتا ہوں کہ ہم ایک مدت سے منتظر ہیں سو مر رہے ہیں، سو مر رہے ہیں. ہم ایک مدت سے منتظر ہیں سو مر رہے ہیں، کہا گیا تھا کہ وقت وحشت ملا کریں گے. واہ واہ. ہمیں کسی سے گلا نہیں ہے سو اس لیے ہم خاموش بیٹھے اذیتوں کو گنا کریں گے. واہ. ہماری قسمت میں ہی ازل سے یہ لکھ دیا ہے، ہماری قسمت میں ہی ازل سے یہ لکھ دیا ہے کہ وحشتوں میں گرا کریں گے مرا کریں گے. اور یہ شعر اسد بھائی غور کریں کہ میں اس کے شجرے کو دیکھ کر ہی تو کہہ رہا ہوں، میں اس کے شجرے کو دیکھ کر ہی تو کہہ رہا ہوں، میں اس کے شجرے کو دیکھ کر ہی تو کہہ رہا ہوں، یقین مانو کہ اس کے بچے دغا کریں گے. واہ واہ. اچھا اسداللہ صاحب بڑی مزے کی یہ بات ہے. اکثر میں بھی کبھی اسٹیٹس لگاتا ہوں نا، شاعری لگا لیتا ہوں تو لوگ خیال یہ کرتے ہیں زیادہ تر کہ شاید یہ کوئی عاشقوں کی بستی ہے یا اس بندے کو کوئی عشق ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ جب آپ شاعری کرتے ہیں تو کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ مطلب عشق ہو گیا ہے آپ کو، یا آپ کسی کے عشق آپ پہ کسی کا سوار ہے، یا آپ کسی سے محبت کرتے ہیں؟ اس طرح کے سوالات آپ پہ نہیں آتے؟ دیکھیں جب میں نے نیا نیا لکھنا شروع کیا تھا نا تو اکثر لوگ سمجھتے تھے کیونکہ ناکام عاشق ہے تو اس وجہ سے جو وہ پوئٹری کی طرف آیا، جبکہ میں نہیں سمجھتا تھا. بلکہ جب لوگ کہتے تھے نا آپ کو محبت ہوئی ہے، پھر میں سوچتا تھا یار ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. کیونکہ دیکھیں لوگوں کا پسند آنا ایک اپنی جگہ چیز ہے اور محبت ایک الگ مقام رکھتی ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ محبت کا جو ہے وہ پوئٹری سے کوئی تعلق ہے کہ بندہ ناکام ہو، اسے کوئی دکھ لگے، کوئی زخم ہو تبھی وہ لکھے. اصل میں نا وہ محبت کا ایک عنصر تو پایا جاتا ہے. یہ تو ہم دیکھتے ہیں اپنے پرانے جتنے ہمارے شعراء ہیں، بڑے بڑے ادیب ہیں، وہ شعراء جنہوں نے بہت نام کمایا، خاص طور پہ برِ صغیر کے اندر وہ شعراء جو ہمارے اپنے شاعر ہیں اردو کے حوالے سے، فارسی کے حوالے سے، تو انہیں کوئی نہ کوئی محبت کا غم یا کوئی نہ کوئی جدائی یا کوئی بے وفا یا وفا کی کوئی کہانی چھپی ہوتی تھی لازمی طور پہ. تو وہ اس حوالے سے پھر ظاہری بات ہے وہ ایک سوال تو اٹھتا ہے کوئی بھی نیا شاعر آتا ہے. تو مجھے ویسے آپ یہ بتائیے، بہت پرسنل ایک کویشچن ہے کہ آپ کو محبت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ سوال تو بڑا عجیب قسم کا پوچھ لیا آپ نے. دیکھیں محبت میں نے آپ کو وہی بات کی، پسند بہت سے لوگ آئے ہیں. جیسے کسی کا انداز بیان آپ کو پسند آ جاتا ہے، کسی کی زلفیں پسند آ جاتی ہیں، کسی کا لہجہ پسند آ گیا، کسی کی باتیں پسند آ گئی، کوئی انٹیلیجنٹ ہے اس کی وہ باتیں پسند آ گئی، کسی سے ہم دردانہ محبت سی ہو جاتی ہے بندے کو.
جیسے ایک بلی کا بچہ ہے، آپ اس کو پیار کرتے ہو، دودھ بالکل، پلاتے ہو، یہ بھی ایک بالکل، محبت ہی ہے نا۔ بالکل محبت۔ اس کے علاوہ ایک چڑیا ہے اور اسے آپ دیکھتے ہو زخمی حالت میں ہے، تو آپ اسے پکڑ کے جناب اس کی پٹی وغیرہ کرتے ہو، اس کو پانی پلاتے ہو، اڑا دیتے ہو، یہ بھی تو محبت ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے یہ دو واقعے بتائیں کیونکہ یہ دونوں میری زندگی کا حصہ ہیں، واقعات میرے ساتھ یہ پیش آ چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم عموماً کہتے ہیں کہ ہم عشق حقیقی کی طرف تب جاتے ہیں جب ہم عشق مجازی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی مجاز ہوتا ہے، کسی کو ہم تشبیہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا یہ واقعی حقیقت ہے کہ جب تک آپ کسی انسان سے محبت نہیں کریں گے، آپ حقیقی عشق جو خدا سے عشق ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے؟ ظاہر ہے جو عشق مجازی ہے نا وہ آپ کو بیسیکلی پریکٹس کرواتا ہے عشق حقیقی کی۔ تو جب آپ انسان سے محبت کرنا سیکھو گے اور وہ آپ کو درد دے گا، تکلیف دے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد تغافل کرے گا، اس کے بعد آپ اس چیز کو فیل کرو گے اور آہستہ 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 آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو۔ میں تو بیسیکلی یہی کہتا ہوں کہ یہ جو عشق مجازی ہے نا یہ آپ کو عشق حقیقی کی پریکٹس کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ ضروری نہیں کہ کسی معشوقہ کی صورت میں کسی عورت سے محبت کریں، آپ اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے والد سے کرتے ہیں، آپ اپنے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں سے محبت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بھی ایک چیز ہے، مطلب آپ کا دوسری جنس ہے اس کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے اور یہ چیز غالب آ جاتی ہے، لیکن وہ چیز اسے ہم برا نہیں کہہ سکتے کیونکہ قدرت کا نظام ہے، لیکن محبت کے ساتھ جو عزت کا تعلق جڑا ہے، جو اس کی مودت کا تعلق جڑا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے محبت میں۔ اچھا اسد اللہ صاحب یہ بتائیے کہ آج کل کیا کر رہے ہیں، کس طرح کی صورتحال ہے، اور شاعری کے حوالے سے آج کل کن موضوعات پہ زیادہ شاعری ہو رہی ہے، اور وہ نوجوان جو شاعری کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ آج کل بیسیکلی میں تقریباً 2 مہینے ہو گئے کچھ تازہ نہیں لکھا نا، تازہ کلام نہیں لکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام آتا رہتا ہے، ذہن میں نزول ہوتا ہے، اکثر اس کو کیا کہتے ہیں شعر بنتے ہیں اور 2 سے 4 شعر بھی بن جاتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ نئی بات کی جائے، ٹھیک ہے، کچھ نیا لکھنا چاہ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں یار یہ تو وہی باتیں جو آلریڈی کسی نے کر لی ہیں، مطلب وہی عشق و محبت کی باتیں، وہی وصل اور ہجر کی باتیں، تو میں تو بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ کچھ نئی چیز کو نا لے کے آیا جائے۔ اب وہ نئی چیز کی تلاش میں در بدر کہہ لے بھٹک رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آزاد نظم کی طرف بھی گئے ہیں یا ابھی قافیہ ردیف کی جھنجھلاہٹ میں ہیں؟ آزاد نظم بھی میں نے لکھی ہے، اور جب میں نے میثم علی آغا صاحب کا مطالعہ کیا نا، ان کو پڑھا، اس کے بعد میرے میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ میں بھی آزاد نظم لکھ سکتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے لکھی ہے آزاد نظمیں نا، لیکن بہت کم، لیکن اس کے بعد کہہ لے کہ کافی تسلسل، بلکہ زیادہ تر اب میں جو لکھ رہا ہوں نا وہ آزاد نظموں کی طرف میرا رجحان ہے۔ اور میں تو بلکہ جو نئے لکھنے والے انہیں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نظم لکھو نا تو چھوٹی اور مختصر سے لکھو، بہت لمبی اور طویل نظموں کی طرف نہ جاؤ۔ آپ کوشش کرو کہ کم سطروں میں آپ اپنی بات کو مکمل کر دو، ورنہ جو سامعین ہوتے ہیں وہ بور ہونے لگ جاتے ہیں، پڑھنے والا بور۔ لیکن نظم اور غزل کیا ہے کہ مطلب آپ نے کوزے کو، دریا کو کوزے میں بند کیا، تو اگر اسے کوئی آپ پھیلا کے دریا بنا دیں گے تو مزہ تو نہیں آئے گا۔ بالکل کچھ اشعار ہمیں اور سنائیے، میں آپ کو نظم سنا دیتا ہوں اگر آپ خواہش کی ہے۔ آزاد نظم ہے عجیب لڑکی۔ عجیب لڑکی۔ یہ جنوری کی ہے بات شاید، میں ایک محفل میں چپ کھڑا تھا، بڑی عقیدت سے پاس آ کے کہا کسی نے، جناب والا ادھر تو دیکھیں، میری بھی سن لیں، طویل مدت سے لکھ رہے ہیں، میں ایک مدت سے پڑھ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں، جو آپ نظموں میں لکھ رہے ہیں وہ دھول ہیں سب، محبتوں کے تمام قصے فضول ہیں سب، یہاں پہ جسموں کی ہے نمائش، کریں گے پوری وہ اپنی خواہش، پھر ایسی لڑکی کو چھوڑ دیں گے اور اس کی عزت نچوڑ دیں گے، تو آپ سمجھے تھے آج بھی ہے وہ پیار، عشق اور وہ محبت، ارے بڑے آپ سادہ دل ہیں، میں تو سمجھتی تھی بادہ دل ہے، وہ بات کر کے چلی گئی تھی، میں چپ کھڑا تھا، تمام باتیں جو کہہ گئی تھی سمجھ رہا۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے۔ اچھا اسد اللہ صاحب کچھ پیغام دینا چاہیں ہمارے نوجوانوں کو، خاص طور پہ وہ نوجوان جو گھبرا جاتے ہیں، اپنے زندگی کے جو معاملات ہیں ان سے گھبرا جاتے ہیں، ہمت چھوڑ جاتے ہیں، کچھ آگے بڑھنے سے گھبراتے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے زندگی کی مشکلات کے حوالے سے؟ دیکھیں ایک وقت تھا کہ جب مشکلات مجھ پر بھی آئی نا تو میں بھی گھبرا گیا، ظاہر انسان ہے، اکثر ہم تیار نہیں ہوتے اس طرح کی مشکلات کے لیے اور وہ ہم پر اچانک آ جاتی ہیں،
تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس سے فیس کرنا نا. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ جو مشکلات آتی ہیں نا وہ آپ کو بیسیکلی بنانے کے لیے آتی ہیں, آپ کو نکھارنے کے لیے, آپ کو تراشنے کے لیے آتی ہیں, مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ ان کو فیس کرو. میں نے خود دیکھا کہ جب مجھ پر کچھ مشکلات آئیں, والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد کافی جو ہے میں مطلب کافی زیادہ کہہ لیں کہ ڈپریسڈ ہو گیا تھا. اور لیکن میں نے فیل کیا کہ اس کے بعد میری ذات میں جو نکھار آیا نا وہ پہلے نہیں تھا. کہ درد و تکلیفیں پریشانیاں یہ آپ کو رب سے جوڑ رہی ہیں, یہ آپ کو بنا رہی ہیں, یہ آپ کو مضبوط کر رہی ہیں. اور دیکھیں جتنا بڑا آپ کا ویژن ہے نا اور جتنی بڑی آپ کی منزل ہے, آپ کے لیے اتنی زیادہ مشکلات آئیں گی, اتنی زیادہ پریشانیاں آئیں گی, اتنا زیادہ آپ کو چکی سے پس کے نکلنا پڑے گا. بہت اچھی بات. پھر ہی آپ کوئی چیز بنیں گے. تو نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ آپ گھبرائیں نا. دیکھیں ضروری نہیں, میں سب کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ضروری کہ مطلب آپ ادب کی طرف ہی آ کر کوئی خدمت کریں یا آپ اسلام کی طرف ہی آ کر کوئی خدمت کریں. میں تو یہ کہتا ہوں جس فیلڈ میں بھی ہیں, آپ کمپیوٹر کی فیلڈ میں, آپ اس میں رہ کے اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں. ایسی اپلیکیشن بنا دیں, بالکل ٹھیک ہو گیا, جس سے نوجوانوں کو فائدہ ہو, ہمارے آنے والے لوگوں کو. آپ بایو کے فیلڈ میں آپ کوئی ایسی ریسرچ کر دو, کوئی ایسا بیج تیار کر دو, کوئی بھی چیز آپ کر سکتے ہو. آپ کسی فیلڈ میں بھی رہ کے اسلام کی خدمت کر سکتے ہو. بالکل ٹھیک. آپ کا یہ ہے, آپ کسی بھی فیلڈ میں رہ کے ادب کی خدمت کر سکتے ہو. بلکہ اب تو اتنی جدت آ گیا پوئٹری میں کہ اکثر شعراء جو ہیں اپنی نظموں میں سائنس کا ذکر کر دیتے ہیں اور سائنسی باتیں لے آتے ہیں, فزکس کے رول لے آتے ہیں. وہ میں جب پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے. میں کہتا ہوں بلکہ ہم میٹرک میں ہوتے اور یہ نظمیں ہم نے پڑھی ہوتی ہیں, ہمارے لیے شاید آسانی ہو جاتی. اور میں چاہتا ہوں کہ مطلب یہ مشکلات کو آسان کرنے کے لیے نا, دیکھیں کوئی بھی چیز آپ کو یاد نہیں ہو رہی تو اس کا ایک بڑا مزے کا طریقہ اس کو نظم کی صورت میں, گانے کی صورت میں, غزل کی صورت میں لے جائیں, وہ چیز یاد ہو جائے گی. آپ اگر مطالعہ کریں نا زبور کا تو آپ دیکھیں گے اس میں غزلیات ہیں, مرثیے ہیں, بالکل نظمیں ہیں, آپ کو پڑھنے کا مزہ آتا ہے. بالکل ٹھیک. حضرت داؤد کہتے ہیں جب وہ پڑھتے تھے تو پرندے رک جاتے تھے, اور آج بھی تلاش کر رہے ہیں کہ وہ آواز ہمیں کہیں سے ملے. تو اللہ پاک نے لفظوں میں بڑی تاثیر رکھی. بالکل کوئی شک نہیں. دیکھیں اب خدا ہے نا, وہ بھی حرف کن نہیں کہتا ہے بس, اور ہر چیز بن جاتی ہے. یہ کیا ہے, لفظ کی پاور ہے نا. بہت شکریہ اسداللہ صاحب, بہت شکریہ, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم اسداللہ صاحب سے بات کر رہے تھے اور آج یہ ہمارے پروگرام میں آئے تھے اور ہم آپ کی موٹیویشن کے لیے بات کر رہے ہیں, آپ کو کچھ سکھانے کے لیے ایسے لوگوں سے ملوا رہے ہیں ہم جو آپ کے لیے موٹیویشن بنے اور آپ کی زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ آپ کو ایسے لگے کہ آپ کی زندگی میں وہ مشکلات قدرے کم ہے جو دوسرے لوگ جو کامیابیوں پہ پہنچے ہیں, جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں اور جو اپنی منزلوں پہ پہنچے ہیں, ان کی مشکلیں آپ سے زیادہ ہیں. تو ہمت نہ چھوڑیے, بڑھتے رہیے, کیونکہ یہی زندگی ہے. مجھے میزبان اسد بخاری کو دیجیے اجازت.